अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलमी नाम याफ्ता सीरत की किताब अर्रहीकुल मख्तूम के दूसरे सबक के साथ हाजिर हैं। सबक शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। बहुत से लोग सीरत का मुताला बाज़-औक़ात इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि वो बुक रीडिंग ही नहीं कर सकते, उनके अंदर इतनी स्किल डेवलप नहीं हुई होती या इतनी हैबिट जिसको कहें कि वो बहुत सारी किताब पढ़ सके, तो थोड़ा सा शुरू करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये आपके लिए एक सहूलत हो गई है कि आप यहाँ किताब पढ़ी जा रही है, आप उसको सिर्फ सुन सकते हैं, पेज आपके सामने है, पढ़ना चाहें तो ख़ुद साथ पढ़ भी सकते हैं, वरना आप अपना कोई काम करते हुए भी इसको साथ ऑन करके सुन सकते हैं और फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप्स में इसको शेयर करके आपस में मिलकर भी पढ़ सकते हैं। तो आज का सबक हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक हम पढ़ेंगे आज अरब, अदियान व मज़ाहिब। यानी जो बैकग्राउंड हमने अरब का पढ़ना शुरू किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब में कौन से अदियान व मज़ाहिब थे। जियोग्राफिक स्टडी हमने लास्ट लेसन में की थी, तो अब रिलीजियस स्टडी उनकी क्या थी, उनके क्या हालात थे, ये आज हम देखेंगे। आम बाशिंदगान अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहिमी के पैरोकार थे, इसलिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और तौहीद पर कारबंद थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने खुदाई दर्स व नसीहत का एक हिस्सा भुला दिया। फिर भी इनके नज़दीक तौहीद और कुछ दीन इब्राहिमी के शायर बाकी रहे, ताकि बनु खुज़ा का सरदार अमर बिन लुहई मंजर आम पर आया। इसकी नशोनुमा बड़ी नेकोकारी, सदका खैरात और दीनी उमूर से गहरी दिलचस्पी पर हुई थी, इसलिए लोगों ने इसे मोहब्बत की नज़र से देखा और इसे अकाबिर उलमा और अफादिल औलिया में से समझ कर इसकी पैरवी की। फिर इस शख्स ने मुल्क शाम का सफ़र किया। अब यहाँ से आप देखते जाए ना, इनका बैकग्राउंड देखें अरबों का और अपना भी देखें। हमारे यहाँ भी बाज़ों का जहालत में लोग, अगर कोई शख्स खुद से नेकी पर कोई चल रहा है तो फिर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और उस बेचारे के पास अगर खुद इल्म नहीं भी है, वो सिर्फ नेक ही था, तो फिर वो भी जो उसके दिल में आता है वो नेकी समझ के करता चला जाता है और लोग उसी पैरवी करते चले जाते हैं। तो दीन ये नहीं है, असल में शरीयत तो वही है जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँची। बहरहाल फिर इस शख्स ने मुल्क शाम का सफ़र किया। देखा तो वहाँ बुतों की पूजा की जा रही थी। इसने समझा कि ये भी बेहतर और बरहक है, क्योंकि मुल्क शाम पैगंबरों की सरजमीन और आसमानी किताबों की नज़ूल गाह थी। चुनाचे वो अपने साथ हुबल बुत भी ले आया और इसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया और अहले मक्का को अल्लाह के साथ शिरक की दावत दी। अहले मक्का ने इस पर लब्बैक कहा। इसके बाद बहुत जल्द बाशिंदगान हिजाज़ भी अहले मक्का के नक्शे कदम पर चल पड़े, क्योंकि वो बैतुल्लाह के वाली और हरम के बाशिंदे थे। इस तरह अरब में बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। हुबल के अलावा अरब के कदीम तरीन बुतों में से मनात है। ये बहर अहमर के साहिल पर कुदै के करीब मुशल्लल पर नस्ब था। इसके बाद ताइफ में लात नामी बुत वजूद में आया। फिर वादी नखला में उज़्ज़ा की तनसीब अमल में आई। ये तीनों अरब के सबसे बड़े बुत थे। इसके बाद हिजाज़ के हर खित्ते में शिरक की कसरत और बुतों की भरमार हो गई। कहा जाता है कि एक जिन अमर बिन लुहई के ताबे था। इसने बताया कि कौम नूह के बुत यानी वुद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र जद्दा में मदफून है। इस इत्तला पर अमर बिन लुहई जद्दा गया और इन बुतों को खोद निकाला। फिर इन बुतों को तहामा लाया और जब हज का ज़माना आया तो इन्हें मुख्तलिफ़ कबाइल के हवाले किया। ये कबाइल इन बुतों को अपने अपने इलाकों में ले गए। इस तरह हर कबीले में फिर हर घर में एक एक बुत हो गया। फिर मुशरिकीन ने मस्जिद हराम को भी बुतों से भर दिया। चुनाचे जब मक्का फ़तह किया गया तो बैतुल्लाह के गिरदा गिर्द 360 बुत थे, जिन्हें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से तोड़ा। आप हर एक को छड़ी से ठोकर मारते जाते थे और वो गिरता जाता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और इन सारे बुतों को मस्जिद हराम से बाहर निकाल कर जला दिया गया। गर्ज, शिरक और बुत परस्ती अहले जाहिलियत के दीन का सबसे बड़ा मजहर बन गई थी, जिन्हें घुमंड था कि वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर है। फिर अहले जाहिलियत के यहाँ बुत परस्ती के कुछ ख़ास तरीके और मरासिम भी राइज थे, जो ज़्यादातर अमर बिन लुहई की इख्तरा थे। अहले जाहिलियत समझते थे कि अमर बिन लुहई की इख्तरात दीन इब्राहिमी में तब्दीली नहीं बल्कि बिदअत हसना है। ज़ेल में हम अहले जाहिलियत के अंदर राइज बुत परस्ती के चंद अहम मरासिम का जिक्र कर रहे हैं। अब ये पढ़ते जाएं अमर बिन लुहई के बारे में और अपना कंपैरिजन हम देखते जाएं माशरे में कि हमारे यहाँ भी लोगों ने नेकी के नाम पे जो कुछ किया कैसे चेंज हुआ।
نمبر 1، دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کو ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا قَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ۔ ان مشرکین نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں ان کے خیال میں، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے نہ سامان لادا جا سکتا ہے۔ اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ انہی جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور سائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس سے 10 بار پے در پے مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ اس پر سواری نہ کی جاتی، اس کا بال نہ کاٹا جاتا، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا۔ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں سائبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا ہے جو 5 دفعہ پے در پے 2 مادہ بچے جنتی، یعنی 5 دفعہ میں 10 بچے، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد اور عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ یہ سورۃ الانعام میں یہ ساری تفصیل سے بیان ہوئی ہے بات۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو قوانین ہے، مرد کھا سکتا ہے، عورت کھا سکتی ہے، عورت مردہ کھا سکتی ہے، مرد زندہ بچے کو کھا سکتا ہے۔ اس قسم کی جو ان کے واہیات اپنے پاس سے گھڑی ہوئی جو عقائد تھے اور جو رسم و رواج تھے، پڑھ کے بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی، نہ اس پر سواری کی جاتی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔
اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی صاحبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ۔ ان مشرکین نے کہا کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد اور عورت سب شریک ہیں۔ اب یہ ان کے رواج تھے۔ چوپایوں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ، صاحبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی مذکورہ تفسیر سے قدرے مختلف ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمرو بن لحی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور اس کی سفارش کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ مشرکین کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اب یہ ان کی ساری باتیں دیکھ لیں اور اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے شرکیہ امور جو مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے یہاں لوگ اختیار کر لیتے ہیں جاہلیت میں، اور پھر اس کے اوپر اسی قسم کی وہ دلائل پیش کرتے ہیں جیسے کہ یہ کرتے تھے۔ مشرکین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوں۔ فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر تین قسم کے ہوتے تھے، ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر فال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا، اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فال نکالی جاتی۔ فال گیری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے، اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا ملحق ہے۔ ان تیروں کا مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نسب میں شبہ ہوتا تو اسے 100 اونٹوں سمیت حبل کے پاس لے جاتے، اونٹوں کو تیر والے محنت کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا، جھنجھوڑتا، پھر ایک تیر نکالتا۔ اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار پاتا، اور اگر یہ برآمد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو پھر وہ حلیف قرار پاتا، اور اگر یہ نکلتا کہ ملحق ہے تو ان کے اندر اپنی حیثیت سے برقرار رہتا، نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا نہ حلیف۔ اس سے ملتا جلتا ایک رواج مشرکین میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرے اور راز ہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار ہو۔ اب ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ، دیکھیں آپ جانتے ہوں گے نام سے، یہاں پر ان کو کاہن لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو حال بتاتے ہیں غیب کے، چاہے وہ ہاتھ دیکھ کے بتا رہا ہو غیب، یا وہ ستاروں سے بتا رہا ہو، یہ جس کو سٹارز کے تھرو دیکھتے ہیں، یا پھر کوئی یہ ذائچے شائچے بنا رہا ہو، یا کوئی بھی اور ذریعہ اختیار کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں فضول ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی رسومات چلی آ رہی ہیں۔ تو اس دور میں بھی یہ جاہلانہ عمل تھا اور آج بھی۔ بہرحال مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرے اور راز ہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار ہو۔ بعض کاہنوں کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے، اس کے قول و فعل سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا، مثلاً وہ شخص جو چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گمشدہ جانور وغیرہ کا پتہ ٹھکانہ بتاتا۔
نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے اور ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا، اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرکین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلاں نچھتر سے بارش ہوئی۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا، اسے عربی میں طیارہ کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے، پھر اگر وہ داہنی جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی سمجھ کر اپنا کام کرتے، اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو نحوست کی علامت سمجھ کر کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے۔ اب یہ دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا سمجھتے ہیں لوگ جب کہتے ہیں بلی کاٹ گئی، کوا بیٹھ گیا، فلاں فلاں۔ اس سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، اس طرح ان کی عقل معاف ہوئی تھی شرک کر کر کے۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یا مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ تو یہ تھی وہاں پہ اس قسم کا دین کا رواج تھا، یعنی کوئی دین نہیں تھا، یہ خواہشات پر مبنی ایک دین تھا جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ بس اسی قسم کا دین ہر جاہلیت کے دور میں پروان چڑھا کرتا ہے۔ تو اگر علم نہیں ہو، روشنی نہ ہو، تو پھر اسی طرح کے اندھیروں میں لوگ بھٹکا کرتے ہیں۔ دین ابراہیمی میں قریش کی بدعت، یہ تھے اہل جاہلیت کے عقائد اور اعمال، اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی کے کچھ باقیات بھی تھے، یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور ہدی کے یعنی قربانی کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ البتہ انہیں اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدعتیں ایجاد کر کے شامل کرتی تھیں۔ مثلاً قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں، اور اسی بنا پر یہ اپنا حمص یعنی بہادر اور گرم جوش نام رکھتے تھے، لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر چلیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حمص یعنی قریش، یعنی یہ جو بہادر اور گرم جوش ہیں، ان کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو ان سے ان کے لیے کھانا درست نہیں۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمص سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتیں اور اسی میں طواف کرتیں اور دوران طواف ایک شعر پڑھتیں جس میں وہ اپنی بے پردگی کا اظہار کرتی تھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس خرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو، یعنی اپنا لباس پہنا کرو۔ بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، ان سے نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اس اجڑ پنے کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات اور خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور سابیت نے بھی درانے کے مواقع پا لیے تھے، لہٰذا ان کا تاریخی خاکہ بھی مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔
جزیرۃ العرب میں یہود کے کم از کم 2 ادوار ہیں۔ پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بائبل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی و ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل کی جلا وطنی کا نتیجہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی۔ دوسرا دور اس وقت شروع ہوا جب ٹائٹس رومی کے زیر قیادت 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی داروگیر اور ان کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیلے حجاز بھاگ آئے اور یثرب، خیبر اور تیماء میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لیں اور قلعے اور گڑھیاں تعمیر کر لیں۔ ان تارکین وطن یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہو گیا اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے سیاسی حوادث میں ایک قابل ذکر حیثیت حاصل ہو گئی۔ ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ یہودیت کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا۔ یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسد ابو کرب تھا۔ یہ شخص جنگ کرتا ہوا یثرب یعنی مدینہ پہنچا، وہاں یہودیت قبول کر لی اور بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسعت اور پھیلاؤ حاصل ہوا۔ ابو کرب کے بعد اس کا بیٹا یوسف ذو نواس یمن کا حاکم ہوا تو اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حملہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر ذو نواس نے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت سب کو بلا تمیز آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد 20 سے 40 ہزار کے درمیان تھی۔ یہ اکتوبر 523 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بروج میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یمن میں حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات زاہد جس کا نام فیمیون تھا نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھی کہ وہ عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ پھر ذو نواس کی کارروائی کے رد عمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور ابرہہ نے حکومت یمن کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی تو اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اسی جوش و خروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرائے اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے، لیکن اس کی اس جرت پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا۔ دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آل غسان، بنو تغلب اور بنو طی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی تھی، بلکہ ہیرا کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا، مثلاً عراق، عرب، بحرین، ہجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے۔ ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ باقی رہا صابی مذہب تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ دور قدیم میں شام اور یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیرو تھے، لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور اس کی شمع فروزاں گل ہو کر رہ گئی، تاہم مجوس کے ساتھ خلط ملط ہو کر یا ان کے پڑوس میں عراق، عرب اور خلیج عربی کے ساحل پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہے۔ دینی حالت: جس وقت اسلام کا نیر تاباں طلوع ہوا یعنی اسلام کا سورج طلوع ہوا، یہی مذاہب و ادیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے، لیکن یہ سارے ہی مذاہب شکست و ریخت سے دوچار تھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، شریعت ابراہیمی کے اوامر و نواہی سے کوسوں دور تھے۔ اس شریعت نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرکین کو کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بھی بت پرستوں کی وہی عادات اور رسوم پیدا ہو چلی تھیں جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات اور رسوم نے ان کے اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔
یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا۔ یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کس طرح مال اور ریاست حاصل ہو، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر اور الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ ہو، اور ان تعلیمات کے ساتھ تساہل ہی کیوں نہ برتا جائے جن کی تقدیس کا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل درآمد کی ترغیب دی ہے۔ عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلط ملط کر دیا تھا۔ پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی اثر نہ تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے مألوف طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھی اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ تو یہ تھا جناب آج کا سبق، جس میں ہم نے دیکھا کہ اس دور میں وہاں پر کون سے ادیان اور مذاہب کار فرما تھے، اور دین ابراہیمی میں ہونے کے باوجود قریش کے اندر کون سی ایسی بدعات آ گئی تھیں کہ وہ مشرک بن بیٹھے تھے۔ اس سارے سبق کو پڑھ کر اپنا بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں تو یہ حالات تھے، ذرا ہم اپنے حالات بھی دیکھ لیں، اور انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے اگلا ٹاپک۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔